Bismillahirrahmanirrahim. The Rape of the Lock, Mirror to the 18th Century Aristocratic Society. कोई भी अदीब अपने ज़माने के नशेब व फराज से अपनी आँखें कभी भी बंद नहीं कर सकता। इंसान चूँकि एक सोशल एनिमल है तो अदीब भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ वो रहता है। वहाँ पे जो कुछ हो रहा होता है उसको वही अपने लिटरेरी वर्क्स के अंदर वो बयान करता है। 18th सेंचुरी की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा था उसको अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक के अंदर सैटिरिकल वीन में पेश किया। और इसी टॉपिक पे हम पेज नंबर 31 और 32 पे अपनी डिस्कशन को रखेंगे। पेज नंबर 31 के फर्स्ट पैराग्राफ से अपनी बात हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि द रेप ऑफ द लॉक बेसिकली एक रिकन्सिलिएशन नोट है। दो पार्टीज़ के दरमियान अलेक्जेंडर पोप ने रिकन्सिलिएशन करवाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ ये 18th सेंचुरी की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का भी आईनादार है। नतीजतन अलेक्जेंडर पोप ने इस पोएम को रेक्टिफाई किया और एक स्मॉल पोएम में कन्वर्ट करके इसको एक मॉक एपिक बनाया। बहुत से एपिक के एलिमेंट्स इसके अंदर उसने ऐड किए जिसकी वजह से ये एक मास्टरपीस बन गया। ताहम मॉक एपिक के एलिमेंट्स की मौजूदगी ही ना सिर्फ इस पोएम को एक वंडरफुल पीस ऑफ लिटरेचर बनाती है, बल्कि इसके अंदर बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो कि इसको अपने ज़माने के अदब से ना सिर्फ मुमताज़ करती हैं बल्कि और भी बहुत से लिटरेरी वर्क से ज़्यादा बेहतर करती हैं। द रेप ऑफ द लॉक के अंदर जहाँ पे यूनिवर्सल अपील मौजूद है वहाँ उसकी खूबसूरती दरअसल कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी की डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। अलेक्जेंडर पोप ने बड़ी महारत के साथ अपने ज़माने की एरिस्टोक्रेटिक क्लास के जो ट्रेंड्स हैं, जो उनकी हरकतें हैं, जो उनकी मसरूफियात हैं, उनको द रेप ऑफ द लॉक के अंदर पेश किया। गो कि इस पोएम के अंदर कुछ लिमिटेशन मौजूद हैं, ताहम ये एक तारीख़ी नोयत की पोएम है क्योंकि ये 18th सेंचुरी की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। पेज नंबर 31 पे सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे कि हर आदमी जो इस पोएम के अंदर पोर्ट्रे किया गया उसका ताल्लुक एरिस्टोक्रेटिक क्लास से है, या तो वो लॉर्ड से ताल्लुक रखता है या मर्चेंट से। लेकिन ये भी देखें कि ये दोनों क्लास के लोग बेसिकली फाइनेंशियल टेंशन से आज़ाद होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा किरदार आपको नज़र नहीं आएगा जो माशी परेशानियों में फंसा हो। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है भरे पड़े हों, वहाँ हर आदमी के लिए मसले ही मसले होते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो फिर आप की मसरूफियात भी यूज़लेस होती हैं। शिकार पे जाना, घूमने फिरने पे जाना, ट्रिप्स पे जाना, फ़न फेयर्स पे जाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ ये यूज़लेस एक्टिविटीज़ होती हैं जब आप लॉर्ड्स हैं, आप बड़े जागीरदार हैं, बड़े जनाब सरमायाकार हैं। सो यहाँ पे भी इसी तरह का केस है 18th सेंचुरी के साथ। 18th सेंचुरी की लंदन सोसाइटी के साथ भी यही मामला है कि दौलत की रेल पेल चल रही है और उनके पास करने को कोई काम नहीं है, लिहाजा वो स्मॉल और लार्ज गैदरिंग को सिर्फ एंजॉय करते हैं। पेज नंबर 31 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे कि द रेप ऑफ द लॉक दरअसल 18th सेंचुरी की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का आईनादार है। अलेक्जेंडर पोप ने इसी फैक्ट को द रेप ऑफ द लॉक के अंदर बड़ी महारत के साथ डिमॉन्स्ट्रेट किया। इस पोएम का एक एक लफ्ज़ दरअसल 18th सेंचुरी के कस्टम्स को रिफ्लेक्ट करता है, उन्हीं के स्केचेस बनाता है। बहुत से क्रिटिक्स ने इसे 18th सेंचुरी की सोसाइटी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का आईनादार कंसिडर किया। प्राइमरली ये पोएम मॉक एपिक है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? उन लोगों की रूटीन लाइफ जो कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लॉर्ड पैट्री एंड बेलिंडा, और इसके साथ साथ यानी कि बैरन और बेलिंडा जैसे किरदारों की ज़िंदगी उसने दिखाई, क्या मसरूफियत है उनकी। और एक ऐसा टाइम है कि जब लोगों के पास आसानी से पैसा मुयस्सर नहीं होता था और इसी वजह से जहाँ पे लोगों के पास है
جن کے پاس نہیں ہے تو وہ مال اور دولت کی اسی کشم و کش میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا وقت گزر رہا ہے جہاں پہ ارسٹوکریٹک کلاس کے لوگوں کے پاس دولت کی ریل پہل ہے، تو وہ ایک لگژوریس لائف گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ گورنمنٹ افیشلز بھی جو ہے وہ اسی طرح ان ورکیبل ایکٹیویٹیز میں اپنا جو وقت ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، بیک بائٹنگ کریں، کارڈز کھیلیں، گوسپ اینڈ سیکس میں مصروف ہوں۔ لہٰذا پوئم سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سوسائٹی مورلی کرپٹ ہو چکی ہے، ارسٹوکریٹک سوسائٹی مورلی کرپٹ ہو چکی ہے۔ پیج نمبر 31 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر پوپ نے اپنے زمانے کی سوسائٹی کو طنز کا نشانہ بنایا، لیکن بہت سے کرٹکس نے اس حقیقت سے انکار کیا، اور وہ یہ چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ پوئم جو ہے ایک سیٹیریکل ماسٹر پیس ہے ایک ایپک ہونے کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر پوپ نے ٹیکنیک آف سیٹائر پہ پرائمریلی فوکس نہیں کیا۔ اگر اس پوئم کے اندر کوئی سیٹائر ہے تو وہ ان انٹینشنل ہے۔ پوپ نے دراصل اپنے زمانے کے اپنی ارسٹوکریٹک سوسائٹی کے لوگوں کے لائف سٹائل کو ڈیمانسٹریٹ کیا۔ دوسرے الفاظ میں الیگزینڈر پوپ نے حقیقت کی تصویر کشی کی۔ پیج نمبر 31 پہ پہلے 4 پیراگراف ڈسکس ہوئے، 5ویں پیراگراف کی جانب اب ہم بڑھ رہے ہیں۔ الیگزینڈر پوپ نے اپنے زمانے کے ارسٹوکریٹک کلاس کے ینگ مین کو کس طرح ڈیفائن کیا، کس طرح ڈسکرائب کیا، اس کے بارے میں اس پیراگراف میں ہم بات کریں گے کہ بہت سی ایسی اگزامپلز ہیں پوئم کے اندر جس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیگزینڈر پوپ نے حقیقت کو پیش کیا۔ بیلنڈا سے سٹارٹ کریں، ارسٹوکریٹک لیڈی ہے، ینگ ویمن کی ہم بات کریں، اپنے زمانے کی ینگ ویمن کی ارسٹوکریٹک لیڈی، اور زیادہ تر جو اس کا ٹائم یا وہ اپنی ہی برشنگ میں گزر جاتا ہے۔ الیگزینڈر پوپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جو بال پارٹی کے لیے جو اس کی تیاری ہے اس کا سین اس نے سکیچ کیا، اس کے کاسمیٹکس کو اس نے دکھایا کہ کہاں سے لائے گئے، ڈسٹنٹ لینڈ سے کاسمیٹکس لائے گئے۔ بہت سا وقت جو ہے وہ صرف پارٹی کی تیاریوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساری پوئم سے یہ چیز بھی لگتی ہے یہ لوگ زیادہ تر عورتوں کی جو فزیکل بیوٹی ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ سب سے جو خوبصورت جو لیڈی ہے وہی دراصل سارے لارڈز کا دل جیت سکتی ہے، اور اسے ینگ مین اسے ایک دیوی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تاہم ویمن جو ہے کنسیڈرڈ اٹ a sacred thing to prepare for the party، وہ اسے ایک عبادت سمجھ کے پارٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی جو ہے اسی اپنی زیب و زیبائش، نمود و نمائش، زیب و سنگار میں صرف کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ کوئی ٹرو لو کا کانسیپٹ نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، سب کچھ دکھاوے کے لیے تھا۔ عورت جتنا میک اپ کرتی ہے اس لیے کرتی ہے کہ لوگ اس کو ایڈمائر کریں گے، خوبصورتی کی عزت کی جاتی ہے، لہٰذا وہ سوسائٹی کے اندر خوبصورت نظر آئے، اور جتنا خوبصورت نظر آئے گی لوگ اتنا اس سے امپریس ہوں گے۔ پیج نمبر 31 پہ 5 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں، 6 پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ میٹیریل تھنگز ور امپورٹنٹ دین ہیومن بینگس، انسانوں سے میٹیریل جو باقی چیزیں انسانوں کے مقابلے ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ ارسٹوکریٹک سوسائٹی کی یہ عادت تھی کہ وہ محبوب اور محبوبائیں جو ہے نا ان کو کپڑوں کے ساتھ وہ بدلتے تھے، لورز اینڈ بیلوڈ ود کلاتھس۔ الیگزینڈر پوپ نے لیپ ڈاگ کو ڈسکرائب کیا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح کپڑے بدلتے ہیں اس طرح یہ محبوب اور محبوبائیں بدلتے ہیں۔ لیپ ڈاگ کی بات کی کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لورز سے، لورز کی ویلیو جو ہے وہ ایک پیٹ سے زیادہ نہیں تھی، اور اس چیز سے اس حقیقت سے ان کے پیٹ کی اہمیت ایک محبوب سے زیادہ ہوتی تھی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانے میں ہر چیز آرٹیفیشل تھی۔ عورت کی جو فرام ویمنز بیوٹی ٹو لو ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز فیک، عورت کی خوبصورتی سے لے کے محبت تک ہر چیز فیک تھی، کوئی میننگ فل پرپز نہیں تھا ان کی زندگیوں میں، اور وہ عصمت کے لوز ہونے پہ پریشان نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی وہ ان کے لیے ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ تھا۔ در حقیقت ان کے لیے یہ ایک گیم تھی، ایک کھیل تھا۔ میٹیریل تھنگز محبت سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، زندگی میں اس کی اہمیت
زیادہ تھی، محبت سے زیادہ، اور سیکس اور گیمز کی انجوائمنٹ سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، فلرٹ، دھوکہ، نمود و نمائش، دکھاوا، حتیٰ کہ چرچ کی جو کانگریگیشن ہے وہ بھی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور وہ اقبال پارٹی کی خاطر چرچ کی کانگریگیشن کو بھی قضا کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ Hence, only material things have any purpose in the eyes of those people. جو چیزیں جن کی مادی حیثیت ہے وہی ان کی نظروں میں اہمیت بھی رکھتی تھی۔ تو اس نے دکھایا، الیگزینڈر پوپ نے عورتوں کا دکھایا، پھر اس نے دکھایا سوسائٹی کے اندر اہمیت کس چیز کی ہے۔ آگے بات کریں گے پیج نمبر 31 پہ، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ، کہ الیگزینڈر پوپ نے جو سرکاری جو لوگ ہیں، آفیشلز جو ہیں، ان کا بھی اس نے جو رویہ ہے اس کو بھی اس نے دکھایا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے برتنے پہ تیار نہیں ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے کام پہ مخلص ہوتے، وہ بھی جلد از جلد فیصلے کرتے ہیں تاکہ وہ کھانا پینا انجوائے کر سکیں۔ وہ ہر چھوٹی اور بڑی گیدرنگ جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہے اس کو وہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کا کیس باقی لوگوں کے ساتھ بھی سوسائٹی میں۔ مرچنٹس جو ہیں وہ فیئر اور فاؤل کسی بھی طریقے سے امیر ہونے چاہتے ہیں، لہٰذا پوئٹ نے اپنی سوسائٹی کی ایک ڈیٹیل پکچر دی جس کے اندر اس نے دکھایا کہ اخلاقیات نام کی کوئی چیز موجود نہیں رہی، ختم ہو چکی ہے۔ پیج نمبر 31 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ جہاں پہ اس پوئم کے زیادہ تر جو پارٹس ہیں وہ ینگ لیڈیز اور مین اس زمانے کے ایرا کے وہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ لارڈ پیٹری اور بلینڈا جو ہے وہ اس کنٹریری سچویشن کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ینگ بھی ہیں اور ان کا زندگی میں ایک ہی پرپز ہے۔ لارڈ پیٹری کو یہاں پہ اپنے بیرن کا نام دینا ہے، دا بیرن، ٹھیک ہے، بیرن اینڈ بلینڈا ینگ بھی ہیں، ان کا بھی زندگی میں ایک پرپز ہے تاکہ وہ لگزوریس لائف کو انجوائے کریں۔ ان کا ایٹیچیوڈ کافی ہے اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ ان کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی الیگزینڈر پوپ نے ریڈرز کے سامنے ایک حقیقت پیش کی ہے۔ پیج نمبر 32 پہ پہنچ چکا ہوں، ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہونے والی ہے کہ ساری کی ساری ڈسکشن کا لباب یہ ہے کہ الیگزینڈر پوپ نے 18 سینچری کی ایرسٹوکریٹک سوسائٹی کی ایک مکمل تصویر دکھائی۔ دا ریپ آف دی لاک نہ صرف ماک ایپک ہے بلکہ یہ ایک ہسٹوریکل پوئم بھی ہے جو کہ اس زمانے کی ینگ جنریشن کے ایٹیچیوڈ کو ریویل کرتی ہے۔ الیگزینڈر پوپ نے ججز کا اور گورنمنٹ افیشلز کا بھی ایٹیچیوڈ دکھایا، اس کو دکھا کہ کس طرح کا رویہ ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں کس طرح برتتے ہیں، اور اس کے بعد دولت کی بات کی کہ ان کے لیے دا ایزی فلو آف منی میڈ دا لائف آف مینی پیپل ایزیئر، کہ چونکہ دولت آسانی سے آ رہی ہے زندگی بڑی آسان گزر رہی ہے۔ اور پرائمری پرپز پوئم کا یہ ہے، کچھ اور ہے لیکن سیکنڈری پرپز یہی ہے کہ اس نے لنڈن لائف کو دکھایا۔ دا ریپ آف دی لاک 18 سینچری کی سوسائٹی کو دکھاتے ہوئے ارسٹوکریٹک جو کلاس ہے الیگزینڈر پوپ کی اس کا چہرہ عیاں کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا، دا ریپ آف دی لاک mirror ٹو دا 18 سینچری ارسٹوکریٹک سوسائٹی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔